محمد وائس ابن طاہرین مارا وحالا خوجا ٹی وی نا જોનારાઓ અને મારા પ્યારા પ્યારા સાથીદારો સૌથી પહેલાં તો હું ખોજા ટીવીમાં આપ સર્વેને સ્વાગત કરું છું. આજે 17મી જુલાઈ અને 30મી માહ મુબારકે રમઝાનનો દિવસ છે. અત્યારે અમે તમારી ખિદમતમાં એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ પ્રોગ્રામ પેશ કર્યો છે અને ઇન્ટરેસ્ટિંગ પ્રોગ્રામ એ છે ઇન્ટરવ્યૂ. શેનું ઇન્ટરવ્યૂ આપણે લેશું એ બહુ જાણવાની જરૂરી છે. સૈયદ નાયાબ હલોરી રિઝવી સાહેબ કે જે મશહૂર શાયર છે, ફક્ત શાયર જ નહીં બલકે મદ્દાહે અહલુલ બેત પણ છે, કે જેનું નામ ઇન્ડિયામાં બલકે પૂરે દુનિયામાં માશાઅલ્લાહ તાલા જે પણ અહલુલ બેતના ચાહવાવાળાઓ છે એ લોકોની દિલમાં એક હુકૂમત કરે છે, રાજ કરે છે માશાઅલ્લાહ. અને એની યુટ્યુબમાં પણ આપણે જે છે પ્રોગ્રામ બિલકુલ જોયા હશો. એનાથી આપણે અંદાજો કરશું કે આજે ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા આપણે હલોરી સાહેબ સાથે એક જાતની મીટિંગ છે, મુલાકાત છે. આજે અમે પૂછા કરશું એમને કે એમનું નામ તો તમે ઓળખો છો, પણ વધારે પડતું એમની સેક્રિફાઈસ કેટલી છે, કેમ કરતાં આ ફિલ્ડમાં આવ્યા, એના પાછળ કેનું સાથ છે, એક્ઝામ્પલ કોણ સપોર્ટ કર્યો છે, અને એમની જિંદગીની અંદર કોને પોતાનું એક આઈડિયલ માન્યા છે. તો એ બધી વિગતો ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા તમારી ખિદમતમાં સૈયદ નાયાબ હલોરી સાથે એક ઇન્ટરવ્યૂ હશે જે હું તમારી ખિદમતમાં લેતા રહેશું. તો પ્લીઝ આ પ્રોગ્રામ તમે જરૂર જોજો ને બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પ્રોગ્રામ છે, કારણ કે કોઈનું ઇન્ટરવ્યૂ, કોઈની લાઈફ સ્ટાઇલની બારામાં કાંઈ આપણે ઇલ્મ હાસિલ કરે, મેસેજ હાસિલ કરે, એનાથી આપણી જિંદગી ચેન્જ થઈ જાય. आज़ादारों के दिल से पूछिए इसका वक़ार खुल्द में और मजलिसे सरवर में जाना. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन. મારા વહાલા ખોજા ટીવીના જોનારાઓ, અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. હું મુજતબા તમારી ખિદમતમાં ખોજા ટીવી મારફતે હાજર થયો છું. અને અત્યારે અમારી ખિદમતમાં બહુ જ મશહૂર મારૂફ શખ્સિયત શાયર અહલુલ બેત અને મદાહ અહલુલ બેત જે અમારી ખિદમતમાં હાજર છે, અમારી સ્ટુડિયોમાં મોજૂદ છે. અત્યારે ખોજા ટીવીનો ખાસ સેટ છે અહીંયા, અને અમે અહીંયા એક હોટલમાં છે, અને અમે શુક્રિયા અદા કરીએ છીએ આ હોટલના જે માલિક છે, મેનેજમેન્ટ છે, કમિટી, એ લોકોના જે ઓર્ગેનાઇઝર્સ છે, એ લોકોનો પણ તહે દિલથી અમે શુક્રિયા અદા કરીએ છીએ કે એ લોકો અમને આ સોનેરી મોકો આપણે અનપન કર્યા કે આજે અમે સૈયદ નાયાબ હલોરી રિઝવી સાહેબ સાથે આપણે બેસી કરીને એક વાતચીતનો સિલસિલો જારી રાખીએ. તો આપ સર્વેને પણ ખોજા ટીવીમાં સ્વાગત કરું છું, વેલકમ કહું છું અને ખુશ આમદીદ કહું છું કે તમે પણ આ ઇન્ટરવ્યૂમાં ભાગ લેશો. ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા ઘણું બધું જાણવાનું મળશે. તો હલો, પહેલે આપણે સૈયદ સાહેબને આપણે વેલકમ કહેं, ખુશ આમદીદ કહેं. नायाब साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. सबसे पहले हम आपको खोजा टीवी के ज़रिए से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम, कीमती टाइम हमें फ़राहम किया और आज आप हमारे यहाँ पे मौजूद हैं और हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं. इसके लिए मैं ख़ुद खोजा टीवी का इंतहाई ममनून हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ खोजा टीवी में ख़ुसूसन मुश्तबा भाई आपका और आपके सारे मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मुझे इज़्ज़त बख्शी. और ये मैं ज़रूरी भी समझता हूँ
کہ انسان اگر میڈیا سے کٹ گیا تو دنیا سے کٹ گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت اچھی بات کی آپ نے، بالکل، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے وہ ہمارا میڈیا کے ساتھ ہے، اور جب تک میڈیا کے ساتھ کندھا بکندھا شانہ بشانہ نہیں ملائیں گے تو ہم عروج تک نہیں پہنچ سکتے. تو سیدنا بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے میں آپ سے پہ رہا ہوں کہ آپ ذرا اپنی شارٹ بایوگرافی، کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ کا بچپن کیسے گزرا، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے، کیونکہ آپ ہمارے لیے ایک قسم کے رول ماڈل ہیں، اور آپ بہت ایسی معروف مشہور شخصیت ہے کہ آپ کے کلام ہمارے جو بچے جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں. تو میرے خیال سے ان کو زیادہ اچھا لگے گا کہ اگر آپ تھوڑی بایوگرافی اگر آپ اپنی زبان مبارک سے دے دیں پلیز. خوجہ ٹی وی کے تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ. اور سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں، اور خصوصی طور پہ میں اس وقت جو حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں نایاب ہلوری کا بہت بہت سلام. ناظرین، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ شوق مجھے بچپن سے تھا، مدحت محمد و آل محمد کا شوق. اور جیسے جیسے میرا بچپن پروان چڑھتا رہا، جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا، میرا یہ شوق بھی ساتھ ہی ساتھ پروان چڑھتا رہا اور بڑا ہوتا گیا. ہندوستان میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ سے میری تعلیم ہوئی، اور وہاں پہ یہ شوق بالکل اپنے شباب پہ تھا. چونکہ میرے پیرنٹس کا بھی پورا اس میں ساتھ تھا، ہاتھ تھا. میرے والد خود ایک بہت ہی اچھے مداح اہل بیت تھے. میرے بڑے بھائی اشک ہلوری، میرے والد مائل ہلوری، اور اس کے بعد یہ خاکسار ناچیز یعنی کہ میں، جو کچھ بھی ہو سکا مولا کی خدمت کرتا رہا. میرا بچپن ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں جسے ہلور کہتے ہیں وہاں گزرا. اس کے بعد تعلیم کے سلسلے میں آ گیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، اور اس کے بعد وہاں سے تعلیم مکمل کر کے اردو میں نے پی ایچ ڈی کی، اور اس کے بعد مکمل کر کے میں بامبے چلا گیا. بامبے ہندوستان کا بڑا مشہور شہر ہے. وہاں پہ کارتیکا کالج میں اردو کا لیکچرر ہو گیا، اور کافی دنوں تک یہ خدمت میں نے انجام دی. اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے مولا آواز دے رہے ہوں، شہزادی میری ڈیوٹی کہیں اور لگانا چاہتی ہیں. تو میں مکمل طور سے مداح اہل بیت کی خدمت انجام دینے لگا، اور اسی وجہ سے مجھے نوکری اپنی چھوڑنی پڑی. پھر میں نے نوکری کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور اپنا مکمل موڈ پورا مداحی اہل بیت کی جانب لگا دیا. اور ہوتے ہوتے ایک کرم، اسے ہم کہیں گے پنجتن کا کرم، معصومین کا کرم، کہ آج میں خوجہ ٹی وی کے ذریعے آپ کے سامنے ہوں. بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ. اور آپ دیکھیں کہ جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر تھے اور آپ وہاں پہ لیکچر مطلب دے رہے تھے، اور کتنی اچھی بات ہے کہ آپ نے خود نے مطلب آپ یوں سمجھے کہ ایک ایثار، ایک قربانی جو ہے وہ آپ نے پیش کی. اور یہ سب کو چھوڑ کے جو ہے، کیونکہ میرا خیال یہی ہے کہ آپ کے ذہن میں یہی بات تھی کہ حل من ناصر ینصرنا، کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا. تو بس یہی مجھے آپ کے اس انمول کردار اور نایاب عمل سے ماشاءاللہ یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے جو پروفیشنل کو چھوڑ کے اہل بیت کی خدمت قبول کر لی، اور آج ماشاءاللہ آپ ہمارے سامنے ایک نایاب بن کے آپ موجود ہیں. انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھیں. تو میں آپ کو ایک اور آپ سے پوچھوں گا کہ جب آپ نے بچپن میں، نارمل ہے بچپن میں، تو کوئی آپ کی زندگی میں کوئی آپ کا آئیڈیل تھا؟ جیسے کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، ان کو دیکھ کے انسان متاثر ہو جائے. تو کیا آپ کی، کیونکہ آپ آج وہ کنڈیشن ہے ماشاءاللہ
کہ آپ کو دیکھ کے لوگ بہت ماشاءاللہ متاثر ہوتے ہیں، لیکن زندگی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو آپ اپنی زندگی میں کسی سے متاثر ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے یہ فیلڈ کو چنا ہے؟ جہاں تک متاثر ہونے کی بات ہے تو میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں مشتبہ بھائی کہ میری پرورش ہی اسی آغوش میں ہوئی ہے، شاعری کی آغوش میں ہوئی ہے. میرے والد جناب مائل ہلوری مرحوم اور بڑے بھائی اشک ہلوری جو اس وقت بامبے میں اسی کالج میں لیکچرر ہیں جس میں میں تھا، تو ان لوگوں کو دیکھتا رہا اور ایک مکمل دینی ماحول رہا میرے گھر میں. بہت ہی اچھا لگتا تھا مجھے یہ اہل بیت کی مدح کرنا. رہا سوال یہ آئیڈیل کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جو کچھ بھی آج میں ہوں یہ غازی عباس اور مولا حسین شہزادی جناب زینب کی عطا ہے. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہو کہ تمہاری ضرورت کالج میں نہیں، تمہاری ضرورت یہاں ہے. اور یہ میں نے محسوس کیا اور اب بالکل نیک نیتی سے، پورے خلوص سے میں اس میں لگ گیا. اور یہی میں کرم سمجھتا ہوں ان کا اور ان کی عطا سمجھتا ہوں اہل بیت علیہم السلام کی، کہ آج انہوں نے مجھے بے پناہ عروج بخشا. لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں وہی چھوٹا سا نایاب ہوں. ماشاءاللہ، دیکھیں نا، یہی بات ہوتی ہے کہ جب ماحول گھرانہ خوش شہدائی ہو تو اس کا اثر اپنے اولاد پر کس قدر پڑتا ہے ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو الحمدللہ یہ ماشاءاللہ پرورش کا ہی نتیجہ ہے، اور ماحول جیسے کہ آپ نے بتایا تو یہ بہت ہی ضروری ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ بس ہم تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو، تو پھر ہم جو ہے وہ بریک کے بعد آپ سے ملاقات کریں گے اور مزید جو ہے ہمارے چیف گیسٹ جو ہے مہمان خصوصی ان کے ساتھ ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور بہت کچھ ان سے حاصل کریں گے. تو بس ہم تھوڑی دیر کے بعد ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں. عجل فرجهم واهلك عدا وحشنا معهم. મારા ખોજા ટીવીના જોનારાઓ, ફરીથી આપણે મુલાકાત કરી છે અને સૈયદ નાયબ હલોરી રિઝવી સાહેબ આપણી ખિદમતમાં મૌજૂદ છે. અને આપણે જે રીતના કહીએ છીએ ને કે વેલકમ બેક આફ્ટર ધ બ્રેક, આપણે બ્રેક પછી આપણે જે છે મુલાકાત કરશું અને ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા અમે ફરીથી સૈયદ નાયબને આપણે स्वागत करे छे, वेलकम कहे छे. और मैं यही नाज़रीन से बात कर रहा था कि मैं आपको फिर से खोजा टीवी में आपको स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, आपको शुक्रिया अदा करता हूँ. जो पहला सेशन में आपने अपनी एक लाइफ हिस्ट्री बताई, आपका बचपन और इस हवाले से अभी हम इस मॉल पे पहुँचते हैं इंशाल्लाह. कि जैसे कि हमने देखा है कि कुछ जैसे कि बहुत कोई हैं दुनिया में कि जैसे कि मनकबत खां हैं, नौहा खां हैं, वो अपनी सीडी निकालते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. तो आज तक हमने कोई आपकी ऐसी सीडी नहीं, बस हमने आपका माशाल्लाह प्रोग्राम देखा है जश्न में, माशाल्लाह आप आते हैं यूट्यूब के ज़रिए से. तो अगर हम आपको सुनना चाहते हैं तो कैसे, और आपने आज तक सीडी नहीं बनाई या आपने ज़िंदगी बनाई है अकेले में, तो इसके बारे में आप मतलब क्या कहेंगे कि आपको इंशाल्लाह मौका बेशक मिला होगा, लेकिन शायद आपका ध्यान, आपका रुझान उस तरफ नहीं गया होगा क्योंकि आप एक माशाल्लाह प्रोफेशनल शायर हैं. तो इसके बारे में आपका ख़याल और आपका नज़रिया क्या है प्लीज़, कि आपने क्यों अभी तक, अगर हम आपकी तलाश चाहिए आपकी सीडी, क्योंकि लोग माशाल्लाह पसंद करते हैं अशार के ज़रिए से, तो कैसे हम आप तक पहुँचें? थैंक यू. नाज़रीन, एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. मैं मुश्तबा भाई हमारे अभी बात कर रहे थे कि मेरा रुझान इधर क्यों नहीं गया. एक सच्ची बात मैं बताऊं आपको कि हर चीज़ में बनावट चल जाती है, लेकिन मौला की अज़ादारी में, मौला की अज़ा में और मौला की मिदहत में मैं इसका कायल नहीं हूँ कि उसमें ज़रा भी बनावट हो. जो हो वो लाइव हो. मैं लाइव पे भरोसा करता हूँ
اور الحمدللہ آج تک وہی سلسلہ جاری رکھا ہے میں نے، اور ہر طرح سے ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کہ مومنین کی خدمت ہو سکے، اور خدمت اہل بیت میں کل بھی تھا اور آج بھی ہوں، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا آخری سانسوں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ سی ڈی نہ بنانے کی میری یہی وجہ ہے کہ میں مدح اہل بیت میں کسی طرح کی ملاوٹ نہیں چاہتا، جو ہو وہ بالکل کھل کے ہو، سامنے ہو۔ سی ڈی نہ بنانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے لکھنے کا زیادہ شوق ہے، اور جو ہمارے بہت بڑے بڑے منقبت خان جو اس وقت اسٹار منقبت خان ہیں ماشاءاللہ، یہ لوگ میرے کلام پڑھتے ہیں، میں ان کے لیے لکھتا بھی ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ان کے علاقے سے میری مراد یہ ہے کہ ان کی فیلڈ میں جاؤں، ان کے لیے جو کچھ بھی میں کر سکتا ہوں وہ کرتا رہتا ہوں، لیکن کبھی اس فیلڈ میں نہیں جاتا، چونکہ میرے لکھنا میری فیلڈ ہے، شاعری میری فطرت ہے، اور مولا نے چونکہ جو کچھ ٹوٹی پھوٹی آواز عطا کی ہے تو اس کی بنا پہ میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں اپنا کلام، اور یہی وجہ ہے۔ ایک چیز میں اور عرض کر دوں، مومنین یا خاص طور سے مجتبیٰ بھائی جو آج کل کے منقبت خان ہیں، پڑھنے والے ہیں، ان سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس فیلڈ میں، اس لائن میں، اس پروفیشن میں خلوص کی بڑی ویلیو ہے۔ اگر آپ کچھ بھی خلوص کے ساتھ پیش کر رہے ہیں تو آپ کو شہزادی راتوں رات اسٹار بنا دیں گی۔ ایک شعر میں عرض کروں گا، جو عزت شہزادی اور اہل بیت علیہم السلام کی جانب سے ملتی ہے، اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اسے آپ نے خود حاصل کیا ہے، وہ شہزادی کی بی بی فاطمہ کی عطا ہے، اور راتوں رات انسان ایک سی ڈی سے اسٹار بن جاتا ہے۔ لیکن شعر میرا یہ ہے کہ بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ اگر آپ مدح اہل بیت خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں، اگر آپ نوحہ خوانی خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تا قیامت بھلے آپ زندہ رہیں یا نہ رہیں، لیکن آپ کا نام ضرور زندہ رہے گا۔ بہت ہی اچھا، آپ نے کتنی اچھی بات کی کہ بلندی کے بارے میں، بلندی پہ رہنا جو ہے، اس کے اوپر قائم رہنا، یہ زیادہ کمال ہے۔ بہت اچھی بات کی ماشاءاللہ، اور کافی اس کے اندر، اور جو خلوص کی بات کی، واقعی سیدنا یہ چیزیں ہم نے آپ کو پہلے ہی دن سے دیکھ لیا تھا، حالانکہ ہماری پہلی ملاقات ظاہری طور پہ تو نہیں ہوئی تھی، لیکن ہم آپ کو ماشاءاللہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور آپ کے پروگرامز یوٹیوب کے ذریعے سے، سیریز کے ذریعے سے، جو جشن امام زمانہ کے حوالے سے بھی آپ اس میں شامل ہوتے تھے، ہم آپ کو بہت دیکھیں، سنتے بھی ہیں، اور کبھی کبھی ہم جو ہے جسارت بھی کرتے ہیں، مطلب آپ کے کچھ کلام پڑھتے ہیں ٹوٹی پھوٹی وہی آواز میں، اور ہم اپنے تقریر میں بھی ان کو شامل کرتے ہیں۔ یہ آپ کی ماشاءاللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تو ہم نے یہ نوٹس بھی کیا ہے اور دیا ہے کہ خلوص یہ بہت بڑی چیز ہے، اور آپ میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کی توفیقات میں اور اضافہ کرے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے عوام کو یہ فائدہ پہنچے۔ ہم نے دیکھا کہ کبھی کبھی مائک خراب بھی ہوتا ہے، اور کیونکہ ظاہر بات ہے پڑھنے والوں کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ مائک ہوتی ہے۔ اگر یہ مائک کبھی کبھی اس قابل بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ ذرہ برابر بھی اشارہ بھی نہیں کرتے، دیکھیں آج مائک خراب ہے، اس کی وجہ سے یہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے، یہ صرف میں ہی نہیں بلکہ میرے کچھ ساتھی دار ہیں، کچھ دوست بھی ہیں، یہ کل رات کو انہوں نے آپ سے یہ نوٹس کیا ماشاءاللہ، تو یہ میں بہت خوش ہوا ہوں۔ تو یہ خلوص جو ہے، ابھی آپ نے خلوص کی بات کی، انما الاعمال بالنیات جسے کہتے ہیں کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس خلوص کو، کیونکہ آج کل کے 21ویں صدی کے اندر خلوص کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ ایک لہو لعب میں قدر ملوث ہے، اور آپ جانتے رہتے ہیں، اور دنیا بہت ایک کہتے ہیں اٹریکشن ہے ایک قسم کا۔ تو آپ نے آج تک یہ خلوص کو کیسے برقرار رکھا؟
اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کچھ ٹپس ہیں یا کچھ ایسا فارمولا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے امام کو ہم تک، کیونکہ آپ ہمارے، میں آپ کو اپنے دل سے میں آپ کو اپنا استاد مانا ہوں ماشاءاللہ، کیونکہ آپ تو اہل بیت کے وکیل ہیں الحمدللہ، محمد وال محمد کے وکیل ہیں آپ. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ نے اس خلوص کو کیسے برقرار رکھا ہے؟ ورنہ آج کل کے دور میں اس خلوص کو برقرار رکھنا آئی تھنک دیٹ از ریئلی ویری امپاسبل. تو اس کے بارے میں آپ پلیز کچھ کہیں تو. تھینک یو. مجتبیٰ بھائی، میں یہ عرض کروں آپ سے کہ ایک تو اس کائنات میں، اس دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ادھر آپ نے خدمت کی اور ادھر آپ کو فوراً اجرت مل گئی، یہ ایک الگ بات ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ کو اگرچہ کوئی نوکری یا خدمت کا موقع کسی سورس کے ذریعے ملا ہے تو آپ اس کی قدر نہیں کر پائیں گے. اگر آپ کو نوکری اپنی قابلیت پہ ملی ہے تو اسے آپ زندگی بھر کر سکتے ہیں. میں نے یہ محمد وال محمد کی نوکری الحمدللہ کسی سورس سے نہیں پائی ہے، لو لگایا ہے دونوں عالم کے مالک سے کہ پروردگار مجھے محمد وال محمد کی نوکری کرنے کا شرف عطا فرما، اور پروردگار نے محمد وال محمد کے صدقے ہی میں مجھے یہ اس شرف سے نوازا ہے. تو جہاں تک خلوص کو برقرار رکھنے کی بات ہے، میں عرض کر دوں کہ جہاں بھی اور جب بھی آپ، جب تک آپ الگ ہیں، جب تک کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب آپ محمد وال محمد کی مدح کرنے یا نوحہ خوانی کرنے منبر پہ آئیں تو پھر آپ کا یہ موٹو ہونا چاہیے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، ان لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کو اہل بیت سن رہے ہیں. اور اہل بیت جب سن رہے ہوں تو نہ مائک کی ضرورت ہوتی ہے، نہ لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یہ میرا ماننا ہے، اور میں اپنے سبھی چھوٹے بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا خواجہ ٹی وی کے ذریعے کہ وہ اپنی زندگی کا ایک موٹو بنائیں اور اس میں خلوص کو اول نمبر پہ رکھیں، پہلے نمبر پہ خلوص کو رکھیں. اگر خلوص ہے تو آپ کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی قبول ہیں اس بارگاہ میں، اور اگر آپ بہت اچھی آواز کے مالک ہیں، بہت اچھے اشعار کہتے ہیں اور آپ کے پاس خلوص نہیں ہے تو اس کی یہاں بھی قدر نہیں ہے، وہاں بھی قدر نہیں ہے. کام ایسا کیجئے کہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی بن جائے. بہت ہی اچھا اور اچھی ٹپس دی، اور آپ کی فکر جو ہے ماشاءاللہ وہ خود ایک روحانیت اس میں بری ہوئی ہے، اور ہم اس میں محسوس کرتے ہیں. بس واقعی خداوند تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عنایت فرماوے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے اگر ملاقات کریں اور چھوٹا سا وقفہ لے کے، اور میرے خیال سے یہ شاید آخری سیشن ہوگا انشاءاللہ، اور پھر ہم آپ کو اجازت دیں گے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک ہم کہتے ہیں ڈاکیومنٹری بن جائے گی، اور لوگ جو ہے اس سے آپ سے مستفید ہوں گے. وہ آپ ہمیشہ تھے، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ بس ہمارے حق میں، ہمارے بچوں کے لیے بھی آپ دعا کیجیے گا. تو آخری کلام انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے تھوڑی بار آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا، تو پھر ہم تھوڑی دیر کے بعد